الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے اور آج اسلام کا دوسرا عظیم الشان تہوار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی وفاداری، ایثار و قربانی، توکل علی اللہ، اس کی مثال اور عظیم یادگار قربانی کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ مسلسل انہوں نے اپنی زندگی کے شروع سے لے کر اخیر تک ہر زمانے کے اندر بڑی بڑی قربانیاں دی، جس کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے جس ماحول کے اندر آنکھ کھولی اور جن لوگوں کے درمیان ان کو توحید کا زمزمہ بلند کرنے کا حکم دیا گیا، وہ پورا ماحول توحید کے بالکل مخالف تھا۔ چنانچہ آپ کے گھر سے لے کر آپ کے ملک کی حکومت تک سب آپ کے توحید کے نعرے کے خلاف تھے، لیکن آپ نے اس ماحول کے اندر بھی اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، اپنے باپ کو بھی دعوت دی جو خود بت تراش اور بت فروش تھے، اور اپنے گھر سے لے کر حکومت تک جو اس زمانے کے اندر نمرود کی حکومت تھی، وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، جس کے نتیجے کے اندر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی حضرت ابراہیم نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل کا اظہار کیا۔
किसी से कोई मदद नहीं मांगी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ईमान रखा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ईमान की क़ुव्वत और अपनी ज़ात पर तवक्कुल की बुनियाद पर उस आग को सलामती की जगह बना दिया। फिर उसके बाद जब कुछ बड़े हुए, आपकी शादी हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल जो शीरखार बच्चे थे, दूध पीते बच्चे थे, दूसरी बड़ी कुर्बानी मांगी कि अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मक्का की वादी गैर ज़ीज़रा के अंदर छोड़ दो, ऐसे मैदान के अंदर छोड़ दो जहां पर जिंदगी गुजारने का कोई सामान नहीं है। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े से पानी, कुछ खजूर और जिंदगी गुजारने का कुछ सामान देकर उस वादी के अंदर उनको छोड़ दिया। हजरत हाजरा अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बार बार सवाल कर रही है कि आप हमें किसके भरोसे यहां पर छोड़कर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बस खामोशी से उनका सवाल सुन रहे हैं। आखिर में वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी, एक नबी की बीवी थी, एक नबी की माँ थी। उन्होंने खुद कहा कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है कि हमें इस जगह पर छोड़ दिया जाए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। उस पर उनकी माँ ने वही अज़ीमुश्शान जवाब दिया जो एक नबी की बीवी और एक नबी की माँ की होना चाहिए, कि उस वक्त ये अगर अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमें ज़ाय नहीं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाक नहीं करेंगे। चुनांचे वहां पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी और बच्चे को छोड़ा और निकल गए। फिर उसके बाद वो अजीम वाक़या हुआ कि खाने पीने का जब सामान खत्म हो गया, हजरत इस्माइल प्यास की शिद्दत से तड़पे, तो हजरत हाजरा कभी सफा की चोटी पर चढ़ती, फिर कभी दौड़कर मरवा की चोटी पर, फिर वहां से दौड़कर कभी सफा की चोटी पर पानी की तलाश के अंदर सफा से मरवा और मरवा से सफा ये चक्कर लगा रही हैं। उनके इस चक्कर लगाने को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पसंद फरमाया कि क़यामत तक के हर उम्मती के लिए हज के अंदर इसको एक फरीज़ा करार दे दिया कि सफा और मरवा के दरमियान सई की जाएगी, उम्रे के अंदर भी और हज के अंदर भी, दोनों अमल के अंदर ये सई का अमल दाखिल कर दिया गया। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां पर थे वहां से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का चश्मा जारी फरमाया, जिसको आज दुनिया जमजम के नाम से जानती है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो अज़ीमुश्शान चश्मा जारी फरमाया। ये दूसरी कुर्बानी थी। इसके पहले एक और कुर्बानी दे चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपने वतन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की बुनियाद पर छोड़ा और अपने वतन से हिजरत की थी। मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं। किस बुनियाद पर? अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान की बुनियाद पर, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के पैगाम की बुनियाद पर, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबलंदी के नाम पर यकीन और तवक्कुल के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैला रहे हैं। और जो भी कुर्बानियां आ रही हैं वो सारी कुर्बानी देते चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद वो अजीम कुर्बानी दी जिसकी याद के अंदर ये ईद उल अजहा पूरे आलम के अंदर मनाया जा रहा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब कुछ चलने फिरने के लायक हुए
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست آزمائش لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. مسلسل 3 دن یہ خواب دکھلایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے. تو وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. ان کی صلب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر وجود میں آنا تھا. چنانچہ حضرت اسماعیل نے وہی اسی طریقے سے جواب دیا, یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کو کر جائیے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند ارجمند کو لیا اور قربانگاہ کی طرف چل پڑے. پھر راستے کے اندر شیطان نے بہکایا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر سے اس شیطان کو مارا. ایک مرتبہ یہ عمل ہوا, پھر چلے, دوبارہ پھر بہکایا, پھر پتھر مارا, پھر وہ شیطان اسی جگہ دھس گیا, پھر سے مارا, پھر مارا. 3 مرتبہ یہ عمل ہوا. یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ قیامت تک آنے والے ہر حاجیوں کے عمل کے اندر اس عمل کو شامل کر دیا کہ اپنے حج کے اندر جمرات کی رمی کرنا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یادگار ہے. چنانچہ وہاں سے آگے بڑھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی نہیں کرانا تھا, حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کرانا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا خواب کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حکم کی آزمائش مقصود تھی. جب اپنی ساری کوشش کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا, جو حکم دیا گیا تو اس کو پورا کر دکھایا. ہم ایسے ہی اپنے نیک بندوں کو آزماتے ہیں, ہم ایسے ہی نیک بندوں کو آزماتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت سے مینڈھا آیا اور پھر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوری زندگی کی یہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے ان کی سیرت ہے. ہر واقعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے اور کوئی معمولی قربانی نہیں پیش کی ہے. اپنے گھر سے بے گھر ہوئے, اپنی اولاد کو چھوڑا, اپنے بیوی کو چھوڑا, اپنے بچے کو قربان کرنے کی پوری کوشش کی. اس کائنات کے اندر اس انسان کے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی چیزیں ہو سکتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی قربانی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیا, بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا. اس کائنات کے اندر ایک مرد کی سب سے زیادہ محبت اس کی اپنی بیوی سے ہوتی ہے, اپنی اولاد سے ہوتی ہے, اپنے وطن سے ہوتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطن کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا, بیوی کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا, بچے کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا, حتیٰ کہ بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر مکمل اترے. کس بنیاد پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان کی بنیاد پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کی بنیاد پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کا وہ عظیم پیغام پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کیا, ایثار قربانی کی مثال دنیا والوں کے سامنے پیش کی. اور کیا درس دیا؟ درس یہ دیا کہ اس تمہاری اپنی چند روزہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ پیغام قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کو دے دیا کہ تمہاری زندگی کے اندر کوئی بھی چیز, کوئی بھی رکاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آڑے نہیں آنی چاہیے. تمہارے دنیا کا کاروبار, تمہارا اپنا وطن, تمہاری اپنی اولاد, تمہاری اپنی بیوی, تمہاری رشتہ داریاں, تمہاری تجارت, تمہاری معاشرت, تمہاری دوستی, تمہاری تندرستی, تمہاری بیماری, کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آڑے نہیں آنی چاہیے.
یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آج ہم ان کی یادگار قربانی کے نتیجے میں جب جانور کے گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے؟ آج ہماری قربانی ایک رسم بنتی جا رہی ہے کہ قربانی کر دیا اور ایک فریضہ ادا کر دیا، لیکن اس کے پیچھے جو جذبہ ہے، اس کے پیچھے جو پیغام ہے، وہ پیغام ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر کھڑا کر دیں۔ جب ہم قربانی کے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کے اندر ہم کس بات کا اعلان کرتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، للہ رب العالمین، سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اولین ایمان والوں میں سے ہوں۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں قربانی کرتے وقت کہ ہمارا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن یہ ہم زبان سے عمل کرتے ہیں، گردن کی جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، لیکن جس جذبے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے وہ جذبہ ہماری زندگی کے اندر کہاں ہے؟ اس کا اظہار ہماری زندگی میں کہاں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آ جائے، تقویٰ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو جائے، ہم ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ ہم اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ وقت مکمل ہو رہا ہے، 1 منٹ کے اندر 1-2 مسئلہ جس میں غلطی ہوتی اس کو عرض کر دوں۔ قربانی کا جانور جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ ذبح کرتے وقت ایک چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ جانور کے حلق کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں۔ قربان کرتے وقت ان 4 رگوں میں سے 4 کا یا کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 سے کم رگ کٹے گی تو وہ جانور مردار ہو جائے گا، لیکن رگ کاٹنے کے بعد اس کو اتنا زیادہ کاٹنا کہ پھر وہ چھری کا اثر نیچے حرام مغز جس کو ہم حرام دودھ کہتے ہیں وہاں تک پہنچ جائے۔ فرمایا اس طریقے سے ذبح کرنا درست نہیں ہے، اس سے جانور کو غیر ضروری زبردست تکلیف ہوتی ہے۔ عام طور سے جو ہمارے ہاں جو قصاب اور چکوا جو ہوتے ہیں وہ ذبح کرنے کے بعد گردن کو اس طریقے سے توڑ دیتے ہیں اور حرام مغز تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ قربانی تو درست ہو جائے گی لیکن یہ عمل درست نہیں ہے۔ پوری رگ کاٹنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، جس سے کثیر مقدار میں اس کا خون خارج ہوگا اور وہ جانور کھانے کے لیے انتہائی پاکیزہ بنے گا۔ اور اگر حرام مغز تک کاٹ دیا جائے گا تو اس کا بہت سارا خون اس کے بدن کے اندر رہ جائے گا۔ تو قصاب اور چقوا سے اس سے منع کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ابھی نماز کھڑی ہوگی، نماز کھڑی کرنے سے پہلے اس کا طریقہ، عید الاضحیٰ کی نماز یہ واجب نماز ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور تکبیر کہے گا تو پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے گا، پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد امام 3 مرتبہ تکبیر کہے گا، 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد امام قرات کرے گا، 1 رکعت جیسے عام نمازوں کے اندر ہوتی ہے ویسے نماز مکمل کی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، امام تلاوت کرے گا، تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد جب رکوع میں جانے کا وقت آئے گا تو امام 4 تکبیریں کہے گا۔ پہلی 3 تکبیر کے وقت آپ کو ہاتھ کان تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے اور پھر چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کو رکوع کے اندر چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز مکمل ہوگی، دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ عیدین کا خطبہ دینا یہ سنت ہے، لیکن جب خطبہ دیا جائے گا تو خطبے کا سننا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگی میں صالح انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔